पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ताउन से कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेरे एहतमाम कराची प्रेस क्लब में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड्स रजिस्टर्ड सहाफ़ियों में तकसीम किए गए। मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह थे, जबकि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध नियाज़ अहमद अब्बासी समेत सीनियर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब में कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी आजिज़ जमाली ने कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की और सहाफ़ियों के मसाइल पर रोशनी डाली। गुज़श्ता 2 बरस के दौरान हज़ारों की तादाद में मीडिया हाउसेस से लोगों को बरतरफ किया गया। हज़ारों की तादाद में टीवी चैनल्स और अखबारात से लोग निकाले गए और बहुत सारे लोगों ने खुदकुशियाँ की। बहुत सारे लोग बीमारियों की वजह से, दिल के दौरे पड़ने की वजह से आज इस दुनिया में नहीं है हमारे साथी। तो मीडिया हाउसेस के लिए शर्म की बात तो शायद बहुत छोटी बात है, शर्म नहीं आती उनको, वो बहुत ढीठ हैं, पक्के हैं इस बात से। लेकिन बहरहाल ये इंतहाई काबिले मज़म्मत अमल है और बड़े मीडिया हाउसेस भी आज अपने वर्कर्स को सहूलियात देने के लिए तैयार नहीं हैं। बिल्कुल ये सेहत की सहूलत देना रियासत का काम है और उसके नंबर 2 पे मीडिया हाउसेस का काम है, लेकिन हम कहाँ जाएं कि हमारे साथी बीमारियों में भटक के जाँ-बहक हो जाते हैं। इस वजह से हमने ये कोशिश की। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने हमेशा सहाफ़ियों की हौसला अफजाई की। सिंध असम्बली के अगले सेशन में जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल ला रहे हैं, जबकि सहाफ़ियों को फ्रंट लाइन सोल्जर्स का दर्जा देने के इक़दामात और माली मुश्किलात से निकालने पर भी गौर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मोहतरम GM जमाली साहब, हसन अब्बास साहब, फाजिल जमीली साहब, नियाज़ अब्बासी साहब, करामत अली साहब, सीमा शफी साहिबा, शाहिद जतोई साहब, नासिर मंसूर साहब, इमरान साहब, हमारे मजीद अब्बासी साहब, शाहिद जतोई साहब, तो आगे इम्तियाज़ फरहान, शुएब अशरफ और सब भी मेरे लिए इंतहाई काबिल इज़्ज़त व एहतराम सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले सभी ख़वातीन व हज़रात और अफसरान और दीगर हाज़रीन महफ़िल, अस्सलाम वालेकुम। आज हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी जो यहाँ पे मुनक्किद की गई KUJ की तरफ से, और एक जो फंड दिए गए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन जिसको आप कह सकते हैं, कि जिसके तहत एक बड़ा काम होने आज हुआ है हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप सबकी टीम को। और ज़ाहिर है उसमें शुरू से मैं देखता हूँ जमाली साहब का बड़ा रोल है और उनकी पूरी टीम ने। तो इसी तरह की जब अचीवमेंट आती हैं, कारकर्दगी आती है, प्रॉपर चीज़ें सामने आती हैं, तो हम मज़ीद भी उसमें सपोर्ट करते रहते हैं। और इस वक्त भी मैं ये जो हम सालाना ग्रांट देते हैं उसके तहत ये 50 लाख रुपए का चेक जो है ये सदर साहब चले वो आपके तो बिल्कुल मैं ये तो वो है इसके साथ रीजनल जो है। ठीक है जी। तो इसी तरह मज़ीद और बेहतर काम होता रहेगा और हम आप सबकी सपोर्ट करते रहेंगे। एक बात जो आजिज़ ने कही वो और GM जमाली साहब ने, कि जो भी ग्रांट्स दी जाती हैं उनका कुछ वर्किंग पेपर ज़रूर आना चाहिए। तो वैसे भी हमने इस पे हुआ है कि वही ग्रांट उन्हीं इदारों को दी जाएगी जिनकी ऑडिट रिपोर्ट या उनकी जो कारकर्दगी है वो सामने आए, कि क्योंकि हम जहाँ भी देते हैं वहाँ के इदारे और उनकी लोगों की बेहतरी के लिए देते हैं। तो सब जगह काम बेहतर होता है, लेकिन एक रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ये बहुत ज़रूरी है।
प्लॉट का इशू था, उस पर हमने की है बात, जो KUJ या हमारे प्रेस क्लब और फिर कुछ MDA में हैं, कुछ LDA में हैं, और इसी तरह पूरे हमारे सूबे में जैसे सक्कर वालों का प्लॉट्स का इशू है, हैदराबाद वाला हल हो चुका है, वहाँ को डिस्ट्रीब्यूशन भी हुई है, इसी तरह और जगहों पे भी। और ख़ास तौर पर आप सबके लिए जो मेरे चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनकी खुसूसी हिदायत होती हैं कि आपने प्रेस के जो नुमाइंदे हैं, जो वर्कर हैं, जो कैमरामैन हैं, फोटोग्राफर्स हैं, उन सब का ख्याल रखना है। और वो ये भी हमेशा कहते हैं कि हमारा हमेशा उन्होंने साथ दिया। लास्ट टाइम चेयरमैन साहब यहाँ आए भी थे और उनको सदर साहब की तरफ से बताया गया था कि जब बीवी शहीद भी कोर्ट्स में पेश होती थी तो वो यहीं पे आकर चाय या दीगर उनको कुछ टाइम यहाँ मिलता था, उसमें भी चेयरमैन साहब उनके जब छोटे थे तब भी वो साथ होते थे। और अब जब ये पोर्टफोलियो मुझे मिला तो उस वक्त भी उनकी पहली जो हिदायत थी वो यही थी कि आप जो मीडिया हाउसेस हैं, मीडिया मालकान हैं, उनसे आप बात करें और उन्हें ये कहें कि आपकी लाइबिलिटीज़ और दीगर इश्यूज़ हम हल कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने लोगों को इदारों से ना निकालें और उन्हें प्रॉपर तनख्वाहें दें। और फिर उनकी लाइबिलिटीज़ भी क्लियर की गई, उन्हें कहा भी गया। फिर उनकी तरफ से बहुत सारी दीगर इशू सामने आए कि जी वो ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, आप एजेंसीज़ को देते हैं वो हमें प्रॉपर जो होता है हमारे ड्यूज़ नहीं मिलते। तो उसके लिए भी हमने कानून साजी कर ली यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट में कि हम 15% उस एजेंसी को मिलता है और 85% जो है वो डायरेक्ट अब मीडिया हाउसेस को मिलता है। उसकी वजह ये थी कि वो जो एक शिकायत आती थी एजेंसीज के लिए मीडिया हाउसेस की, उसको ख़त्म करने के लिए। बल्कि जब कोविड था, मैं पहले भी एक दो दफ़ा उसका जिक्र कर चुका हूँ कि कोविड में चेयरमैन साहब ने हमें बुलाया, CM साहब को और मुझे, सईद गनी भी थे, मुर्जा वहाब भी थे, और कहा कि आप मीडिया हाउसेस में प्रिंट है या इलेक्ट्रॉनिक है, उन सब से बात करें और उनको आप एडवांस जो है वो दें फंड्स अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, ताकि लेकिन उनके जो इदारे का जो सैलरी अकाउंट है उसमें आप उसको दें ताकि वो लोगों की सैलरी अदा कर सकें। हमने प्रोग्राम बनाया, लेकिन आपको इल्म में है कि बहुत सारे इदारों का हमसे बहुत ज़्यादा कुर्ब है, प्यार है। तो हमारे अफसरान ने कहा कि सर आप लोग तो पॉलिटिकल लोग हैं, हम ये नहीं कर सकते कि एडवांस उस मद में कैसे दें। तो ये इशू सामने आया। मैं सिर्फ इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हमेशा इस बात के उसमें हैं कि आप सब का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जाए, और इसीलिए हम ये कहते हैं, अभी जैसे जमाली साहब ने कहा कि मीडिया हाउसेस से बात की जाए कि जब इसको इंश्योर करें, उनसे हमने बात करते हैं और हमें वो यही बात करते हैं कि जब भी बिज़नेस की बात होती है कि जी वो हमें अपने इदारे के वर्करों की पेमेंट्स करनी है, दीगर इशू है, तो हमें आप इसमें एकोमोडेट करें। तो जाहिर है हमने भी एकोमोडेट उनको करना है और ख़ुद भी होना है, लेकिन इस बात का हम ज़रूर इंश्योर कराते हैं कि वो आपके पैसे जो हैं वो आपको दें। और हमने यहाँ पे उस दिन सब आए हुए थे प्रेस के दोस्त, जिसमें ये जिक्र हुआ कि जो प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल बिल है वो वफाक में रुका हुआ है, लेकिन हमने यहाँ बना लिया है। मैंने उस दिन शेयर भी किया था सबसे, और वो जब अब हमारी असेंबली आएगी तो उसमें इंशाल्लाह पेश कर दिया जाएगा और उसको पास कर दिया जाएगा। आपके साथ है और आपका ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, और आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर GM जमाली ने अपने खिताब में कहा कि KUJ ने बेरोजगार सहाफ़ियों की माली मदद के साथ साथ दीगर मसाइल भी हल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इस वक्त सहाफ़ी हजरात इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। एक साल के दौरान 5000 से ज़ायद सहाफ़ी बेरोजगार हुए, 40 से 50% तनख्वाह में कटौती की गई। सिंध हुकूमत TV चैनल्स और अखबारी मालकान को इश्तिहारात की मद में रकम जारी करे, लेकिन
اس شرط کے ساتھ کہ مالکان ملازمین کی تنخواہیں بر وقت ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ اندرون سندھ رپورٹنگ کرنے والے صحافی بھی جلد ہیلتھ انشورنس کارڈ کی سہولت سے مستفید ہوں گے۔ اکا دکا 10-15 مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ ہماری میٹنگ میں اپلیکیشنز ہوتی تھیں، اس سے زیادہ ہمارے پاس اپلیکیشن اتنی نہیں ہوتی تھی، اور الحمدللہ جتنی اپلیکیشنز ہوتی تھی باڈی کے اس وقت کے بھی لوگ موجود تھے، ایک اپلیکیشن بھی ہم پینڈنگ نہیں رکھتے تھے، اس کو ہم ڈسپوز آف کرتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ نیٹ اینڈ کلین، یہ گرانٹ حکومت سندھ کی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے دی تھی، لیکن شاہ صاحب اس کی حفاظت گزشتہ 8 سال سے ہم کر رہے ہیں۔ ہم ابھی بھی آپ کو پیشکش کرتے ہیں، چونکہ وہ تمام لسٹیں جتنے صحافیوں کو جتنی گرانٹ دی ہے، چونکہ ہم نام کسی کا نہیں کرتے، ان کے عزت نفس کا ہم نے یہ فیصلہ ہوا تھا 2012 میں کہ ہم کسی بھی صحافی کا نام کبھی کوٹ نہیں کریں گے، لیکن بہت سینئر جرنلسٹوں کی اور بہت جونیئر جرنلسٹوں کی بھی وہ پوری لسٹ اماؤنٹ کے ساتھ، ڈیٹ کے ساتھ، اگر چیک ہے تو چیک کی صورت میں، اگر کیش ہے تو اس کی سلپ کی صورت میں، چونکہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑے مسائل تھے کہ اگر کسی صحافی کی ڈیتھ ہو جائے تو سب تو نہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی تھے جن کے پاس اس وقت ان کی قبر، چونکہ آج کل اس ملک میں قبر لینا بھی وہ بھی نوٹوں سے ملتی ہے، تو ایسی سچویشن ہوتی تھی کہ اگر صحافیوں کی بچیوں کی کوئی شادی ہو تو ان کے پاس یہ پیسے بھی نہیں ہو سکتے تھے کہ وہ ان کا چھوٹا موٹا جو چھوٹی موٹی تقریب کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ اس کا ارینجمنٹ کر سکیں۔ تو ہم نے اس انڈومنٹ فنڈ کے اغراض و مقاصد میں بہت واضح کیا تھا کہ ڈیتھ کی صورت میں اور ارجنٹ شادی جس طرح ہوتی ہے، اگر 2 دن کا ٹائم ہے، 1 دن کا ٹائم ہے یا 6 دن کا ٹائم ہے، تو اس صورت میں ہم کیش ڈلیوری دیا کرتے تھے جس کی ہم سلپ لیتے تھے، اور ادروائز چیک کی صورت میں جو بھی مسئلہ ہوتا تھا، یا میڈیکل کا ایسا ایشو کہ اچانک کوئی ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں ہے تو ہم وہاں ضرور کیش کی صورت میں دیتے تھے، ادروائز باقی چیک کی صورت میں تمام چیزیں، لیکن ان کا بھی تمام ریکارڈ جب چاہیں KUJ کی پوری باڈی یہاں پر موجود ہے، اور چونکہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں اس تمام کا تمام ریکارڈ ہم کسی بھی فورم پہ دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ یہاں پر کی گئی، ایک کا حوالہ آپ کو عازف جمالی صاحب نے دیا، جس پہ فرحان نے اور فاضل جمیلی صاحب نے بھی بات کی، لیکن 91 سے تو فرحان اور ہم سب ایک ساتھ ہی کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے بہت کلوز ہیں، ایک دوسرے کے خلاف الیکشنز لڑتے ہیں، لیکن ہمارے کوئی وہ اختلافات نہیں ہوتے۔ شاید لوگوں اس کو جو بھی پولیٹیکل جماعت ہوتی ہے وہ اس کو ڈفرینٹ سینس میں لے جاتی ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ ہمارے کوئی پرسنل اختلافات ہیں، یہ کوئی پرسنل اختلافات نہیں ہے۔ ایک چائنا کٹنگ کی گئی آج سے 3 سال میرا خیال ہے، پہلے 3 سال پہلے ایک چائنا کٹنگ KUJ بنائی گئی، وہ صرف اس لیے کہ جتنے لوگ میرے مقابلے میں یا حسن کے مقابلے میں یا کسی کے بھی مقابلے میں آئے تھے وہ ہار گئے۔ اب میں اچھا نہیں لگ رہا کہ میں یہ کہوں، لیکن بہرحال یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آن گراؤنڈ موجود ہیں، چونکہ جب میں الیکشن لڑا تھا تو 1170 ووٹ لیے تھے اور میرے مخالف نے 173 ووٹ لیے تھے، تو 12 میں بھی 173 لوگ تو مخالف تھے ہی نا۔ تو الیکشن میں یہ ہوتا ہے، ایک گروپ جیتتا ہے ایک گروپ ہارتا ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں کیا کہ اگر ہم بھی کئی دفعہ ہارے ہوں گے الیکشنز میں کہ گروپ بنا لیں، لیکن چلیں اللہ ان کو خوش رکھے۔ لیکن ایک میٹنگ کا حوالہ مگر عاجز نے، فرحان نے اور فاضل نے دیا، تو 1-2-3 میٹنگ کا میں حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں۔ KUJ کام کر رہی ہے، مجھے KUJ کی پوری باڈی کے اوپر فخر ہے، اور انشاءاللہ یہ ہم ملک کے دیگر حصوں میں بھی کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگلے چند روز میں ہم صرف اس کو کراچی تک محدود نہیں رکھ رہے، سندھ کے جو ہمارے دیگر یونٹس ہیں جیسے حیدرآباد ہے، سکھر ہے، نواب شاہ ہے، گھوٹکی ہے، تو ہم یہاں بھی چونکہ بہت پسماندہ صحافی ہیں یا ان کے بھی بہت سے مسائل ہیں، یہاں پر تو پھر بھی ہم لوگوں کو ہیوی تنخواہیں بھی مل جاتی ہیں، کچھ لوگوں کو بہرحال تھوڑی بہت تو تنخواہ مل ہی جاتی ہے۔ کراچی پریس کلب کے صدر فاضل جمیلی نے اپنے خطاب میں صحافیوں کے دیرینہ مسائل حل کرنے کے لیے صوبائی اور وفاقی حکومت پر زور دیا کہ وہ ہمیں بھی فرنٹ لائن ورکرز ہونے کے ناطے بنیادی سہولتیں فراہم کریں۔ آج کا دن یقینی طور پہ کراچی یونین آف جرنلسٹ کی تاریخ میں تاریخی دن ہے، اور اس کے لیے میں حسن عباس صاحب، عاجز جمالی صاحب
GM जमाली साहब और इनकी जो पूरी टीम है, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने अपने मेंबरान के लिए, चूँकि ये एक बहुत देरीना एक मुतालबा था कि अपने अरकान को उनकी हेल्थ के हवाले से कोई फैसिलिटी फराहम की जाए, इस हवाले से ज़ाहिर है कराची प्रेस क्लब भी और हमारी यूजेस अपने अपने तौर पे हर तरह की कोशिशें करती रही हैं, और लेकिन मैं इस बात का ज़ाती तौर पे गवाह हूँ कि जो आज जमाली साहब ने जो फरमाया या हसन अब्बास साहब ने कि जो इन्होंने फ़िक्स डिपॉज़िट के तौर पे जो रकम रखी थी और उसकी मद में आने वाला जो पैसा है उसको वो किस अंदाज़ में पूरी राजदारी और खामोशी के साथ अपने मेंबरान की मदद करते रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पे कई एक दो मौक़े पे जो हमारे ज़रूरतमंद दोस्त थे उनकी जो एहतियाजात थी उसके लिए मैंने जमाली साहब से या हसन अब्बास से गुजारिश की तो इन्होंने उनकी मदद की। दो बातें हुई यहाँ पे, एक तो यूनिटी की, तो यूनिटी जो है उससे यकीनी तौर पे किसी को ना इनकार है और ना ही कोई एतराज़ है, और हम हर सतह पे रोज़ाना की बुनियादों पे यूनिटी की बात करते हैं, आपस में मिलने की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका सिलसिला टूट जाता है, बात आगे नहीं बढ़ती। मैं आज जमाली, हसन अब्बास कि जो आज इन्होंने जिस तरह बात की तो मैं उसको बहुत हौसला अफजा समझता हूँ कि उन्होंने बहुत आगे बढ़ के यूनिटी की बात की है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब हमारे दुख एक हैं, सुख एक हैं, हमारी ज़रूरियात एक हैं, शिकायत एक हैं, हमारे मुतालबात एक हैं, हमारा जीना मरना एक साथ है, तो फिर हम एक प्लेटफार्म पे क्यों नहीं आ जाते। तो उसके लिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए, और मैं समझता हूँ अब वो नज़रिया भी उस तरह नहीं रहा, दीवार बुलंद गिर चुकी है। शहबाज शरीफ जो है वो हबीब जालिब की नज़में गाते हैं, जमात इस्लामी के जलसों में फैज़ अहमद फैज़ की नज़में चलती हैं, तो नज़रिया भी बहुत पीछे रह गया है। अब आपका जो नया नॉर्मल है या नए हालात हैं उसके मुताबिक आपको अपने हालात के मुताबिक आगे चलना है, और एक होने में मैं समझता हूँ बहुत बरकत है और हमें एक हो जाना चाहिए। नासिर हुसैन शाह साहब तशरीफ़ लाए हैं, हमें मुबारकबाद पेश करने भी आए थे कराची प्रेस क्लब, और आपके आने से पहले हमारे सीनियर साथी ताहिर नजमी साहब ने कुछ हमारे प्लाटों के हवाले से, मीडिया टाउन के हवाले से गुजारिशात पेश की, तो मैं उनकी मौजूदगी में ताहिर नजमी साहब और इस प्लेटफार्म से आपको यकीन दहानी कराता हूँ, क्योंकि नासिर हुसैन शाह साहब से हमारी इब्तदाई बातचीत हो चुकी है, और जो उन्होंने हमें यकीन दहानियाँ कराई हैं उसके हवाले से मैं ये कह सकता हूँ कि इस साल के तो गुज़रना बहुत दूर की बात है, बहुत पहले आपके ये बहुत सारे मसाइल मीडिया टाउन के हवाले से हल हो चुके होंगे इंशाअल्लाह। मैं एक बार फिर आप तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने ये एक तारीख़ी मौका फ़राहम किया, और नासिर हुसैन शाह साहब से ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि ये तो एक काविश है कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की अपने मेंबरान के लिए, क्योंकि दुनिया भर में ये देखा गया है कि जो हेल्थ है या तालीम है वो बुनियादी इंसानी हुकूक के ज़ुमरे में आती है। ये रियासत का काम होता है कि वो लोगों को तालीम भी दे और उनकी सेहत और इलाज मुआलजे का भी ख्याल रखे। सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ, कराची प्रेस क्लब के साथ, हमारी यूजेस के साथ हमेशा बहुत ज़्यादा तावन करती रही है, तो मैं समझता हूँ कि आप इस सिलसिले में भी हेल्थ कार्ड का दायरा वसी करने में भी हमारे साथियों के साथ तावन करेंगे। आपका पेशगी शुक्रिया। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर हसन अब्बास ने कहा कि हमने जो भी इक़दाम किए वो सहाफ़ियों के इज्तिमाई मफादात के ऐन मुताबिक हैं। उन्होंने कहा कि वक्त और हालात बदल चुके हैं, अब हमें मुख्तलिफ ग्रुपों की बजाय एक होकर चलना पड़ेगा। जब मकसद हमारा एक है तो फिर टोलियों और ग्रुपों में तकसीम क्यों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, और ये पैसे हमने इन्वेस्ट कर दिए थे,
اور ان پیسوں کا ایک منافع آتا ہے ہر 3 ماہ بعد. ان پیسوں سے ہم اپنے ممبران کو، کسی کی بچی کی شادی ہے، کوئی بیمار ہو گیا ہے، تعلیم کے اخراجات ہیں، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، بے روزگاری ہے، اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ جو ملنے والا منافع ہے وہ اس مد میں ہم خرچ کرتے ہیں. ہمیں بہت یہ مسئلہ آیا کہ ممبرز جو بھی آتے ہیں ان کا میڈیکل کا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. اب بھی بہت سارے لوگوں نے یہ پوچھا ہم سے کہ یار یہ آپ نے ہمارے لیے بنایا، فیملی کے لیے نہیں ہے. تو میں آج آپ لوگوں کو یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی جس کی رجسٹریشن ہوتی جا رہی ہے انشاءاللہ 1 سے 1.5 ماہ میں ان کی فیملیز کے لیے بھی یہ سہولت دستیاب ہوگی. کراچی یونین آف جرنلسٹ کے پاس جو بھی سندھ گورنمنٹ سے ہمیں پیسہ ملا ہے وہ آپ کی امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت سے بچائے کہ جب کوئی یہ الزام لگائے کہ ہمارا منہ کالا ہوگا اس پہ. الحمدللہ ہمارے تمام ساتھی سرخرو ہوئے. ہم نے 1 روپے کا بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کے لیے ہمیں رات کو نیند نہ آتی ہو. ہم یہاں کھڑے ہیں، ہمیں جو کچھ بھی ملے گا وہ کراچی یونین آف جرنلسٹ کے ممبران کی امانت ہے. ہمارے پاس 1 روپے کا حساب ہے. اس لیے میں تو بارہا کہتا ہوں کہ کسی کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ آدھی رات کو میرے پاس آ کے بیٹھ جائے، اور جس کو بھی چاہیے 1 روپے سے جو میں نے خرچ کیا ہے اور 1 لاکھ اور 1 لاکھ سے 10 لاکھ اس کا میں حساب دینے کا ذمہ دار ہوں. تو یہ آپ لوگوں کے اعتماد کا نتیجہ تھا کہ جب یہ معاملات کووڈ کے شروع ہوئے تو پہلے ایک مسئلہ آیا کہ لوگوں کو کیا کیا جائے. ہم نے کہا یار ان کو کس طرح فیسیلیٹ کریں کہ ان کے کوئی مشکلات کم ہوں. سب لوگ گھروں میں بند ہو گئے. تو پھر ہم نے سب سے پہلا کام کیا کہ سب سے جو اہم ترین چیز ہے وہ خوراک ہے کہ ان تک پہنچے. الحمدللہ ہم نے باعزت طریقے سے ہر ممبر کو اس کے گھر پہ جا کے وہ فوڈ سپورٹ پروگرام کے تحت ان کا جو گفٹ تھا وہ پہنچایا. کوئی احسان نہیں ہے. KUJ کے پیسے تھے، KUJ کے ممبران پہ خرچ کیے. KUJ کے پیسے ہوں گے انہی پہ خرچ ہوں گے. اس کے بعد تواتر سے ہم میڈیکل کی مد میں ساتھیوں کو پیسے دیتے تھے، لیکن کسی طرح معاملہ سنبھلنے میں نہیں آ رہا تھا. ہم نے کہا وسائل کم ہیں ہمارے پاس اور تعداد بہت زیادہ ہے، لوگوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے کہ یار اگر ہم کسی کو 50,000 روپے دے رہے ہیں تو کہہ رہے 50,000 روپے سے تو میری نیڈ پوری نہیں ہو رہی، مجھے تو 1 لاکھ روپے چاہیے. تو 1 لاکھ روپے ہم سب کو کیسے دے سکتے ہیں اس پیسے سے؟ تو پھر ہم نے باڈی کے ہر اجلاس میں بہت دیر جس مسئلے پہ بحث ہوتی تھی وہ یہی تھی کہ کسی طرح سے ہمیں ہیلتھ کا یہ معاملہ حل کرنا چاہیے. ہمارے باڈی میں طفیل احمد صاحب ہمارے ہیلتھ رپورٹر بھی ہیں، بڑا کام کرتے ہیں. وہ ان سے بھی بہت ساری چیزوں میں، اس میں بھی جبلی والے معاملے میں بہت مدد دی. انہوں نے ویسے بھی بہت کوشش کری کہ کسی طرح ہاسپٹل سے بھی یہ کام ہو جائے، لیکن پھر وہ بات وہ آ رہی تھی کہ اگر ہم مختلف ہاسپٹل لیتے تو 10-10 لاکھ 15-15 لاکھ روپے دیتے، اور پھر وہ ہوتا کہ یار یہاں جانا ہے یہاں جانا ہے. پھر ہم نے یہ طے کیا کہ ہم اس کو جبلی انشورنس سے تمام ممبران کی رجسٹریشن کرواتے ہیں، انہیں یہ ہیلتھ فیسلٹی دیتے ہیں. 3 لاکھ روپے کا کور ہے اس کے اندر. ہر ممبر کی پریمیم ہم ادا کر چکے ہیں. اب تک جتنے لوگ ہمیں فارم بھر کے دے چکے تھے ان کا ہم نے تقریباً 45 لاکھ روپے سے زیادہ کا پریمیم ادا کر دیا ہے، اور جو فارم آ رہے ہیں ان کا بھی ہم ادا کریں گے. ہم نے یہ بارہا کا میسج چلایا کہ آپ آ کے اپنا ڈیٹا فارم بھریں اور اپنا کارڈ لے لیں. تو جن لوگوں نے پہلے مرحلے میں دے دیے تھے وہ تقریباً ہمیں 200 کے قریب کارڈ ملے. آج ہم ان کو کارڈ کو انشاءاللہ دیں گے. اس سے دیگر ساتھیوں کو بھی پتہ چلے گا کہ واقعی کارڈ بنا رہے ہیں، کوئی مذاق نہیں ہے. ان 3 لاکھ روپے کا کور کے ساتھ 82 ہاسپٹل ہیں، 82 ہاسپٹل ہیں کراچی کے، انکلوڈ آغا خان، جہاں پہ آپ اپنا جا کے علاج کروا سکتے ہیں. اس میں 32 لیب ہیں کراچی کی، تمام بڑی لیبز ہیں. اگر آپ کو کوئی ٹیسٹ کروانا ہے اپنا تو آپ کے لیے 32 لیبارٹریز ہیں، جا کے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اگر کوئی ساتھی ہمارا ایڈمٹ ہو جاتا ہے تو اسے اس کارڈ کے ذریعے 8,000 روپے پر ڈے کی فیسلٹی ہے اس کے روم چارجز کی مد میں کہ اس کو وہ بھی ملیں گے. ان کیس آپ ایمرجنسی میں کہیں چلے جاتے ہیں، کسی ہاسپٹل میں آپ کے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں سے آپ بل لیں، آپ کو وہ پیسے بھی واپس مل جائیں گے. تو اب نیکسٹ جو مرحلہ آ رہا ہے اس میں ہم انشاءاللہ فیملیز کا بھی کر دیں گے، تو آپ کو اس میں مزید آسانی ہو جائے گی. عاجز جمالی نے بات کی تھی، جو اتحاد کے حوالے سے بات کی تھی، آج بھی میں اوپنلی کہہ رہا ہوں میری کوئی چیز داؤ پہ نہیں لگی ہوئی. GM جمالی کی کوئی چیز داؤ پہ نہیں لگی ہوئی. ہم نے بارہا کہا ہے، آج بھی کہہ رہے ہیں، ابھی بھی یہاں پہ لوگ موجود ہیں.
ہم سے اگر ابھی کہیں کہ استعفیٰ دے دو تو ہم ابھی 1 سیکنڈ بھی نہیں لگائیں گے, ہم دے دیں گے, ہماری کوئی چیز دوڑ بھی نہیں لگی بھی. ہمیں بہت اطمینان کے ساتھ ہم نے الحمدللہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے. لوگوں کو سوچنا ضرور چاہیے. میں جب بات کرتا ہوں اتحاد کی, میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ برنا گروپ کے سارے لوگ اتحاد میں شامل ہو جائیں, کیونکہ وہ دور ہی ختم ہو گیا. اب ہر طرف کے لوگ شامل ہو جائیں. اس کو صحافیوں کی کوئی تنظیم بنا دیں بڑی ایسی کہ جس پہ کسی کا کوئی اختلاف نہ ہو اور سب ساتھ چلیں, تاکہ نہیں تو جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ بہت ہی بھیانک ہے. میں سندھ گورنمنٹ سے صرف یہ درخواست کروں گا, ناصر حسین شاہ صاحب آج ہمارے درمیان موجود ہیں, کہ جو بھی قانون سازی کر رہے ہیں, ہم بھی آپ کو, ہمارے لیگل ایڈوائزر ہیں شعیب بھائی, وہ بھی موجود ہیں, ہم اس میں آپ کو کچھ چیزیں دینا چاہتے ہیں جو بہت نیڈ ہے, جن کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ جب ہم لیبر کورٹس میں جاتے ہیں تو صحافیوں کا کیس نہیں چلتا وہاں پہ. لیبر کورٹس ہمیں اٹینڈ ہی نہیں کرتی ہیں, کس کیٹیگری میں کریں, لیبر میں وہ کرتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ جو ہم تو ملازم ہیں, ملازم کو لیبر کے اس میں کرنا چاہیے, لیکن لیبر کورٹس اس طرح سے ہمیں اٹینڈ نہیں کرتی ہیں. ہائی کورٹس میں جانے کی ہماری سکت نہیں ہے, سپریم کورٹ میں جانے کی ہماری سکت نہیں ہے. ہمارے ذرائع آمدن بہت محدود ہیں. ایک گزارش کی گئی تھی اور سندھ گورنمنٹ نے ایک اس پہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا تھا کہ کووڈ کے دوران کسی کو بھی ان کے اداروں سے نہیں نکالا جائے گا. یہ بہت اچھا نوٹیفیکیشن تھا, لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا. بہت زیادہ لوگوں کو نکال دیا گیا, بہت زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے. یہ بہت زیادہ کیمرہ مین, فوٹوگرافر, رپورٹرز, ڈیسک کے لوگ, یہ تمام لوگ جو ہیں آج در بدر پھر رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی اتنا بڑا ذریعہ نہیں ہے, ہمارے ساتھی ہیں, ہمیں ان کے کندھوں پہ ہی اپنی آخری آرام گاہ جانا ہوتا ہے. ہم ان ساتھیوں کو جب دیکھتے ہیں اور اپنی طرف دیکھتے ہیں تو بہت دل دکھتا ہے کہ یہ لوگ یہ اپنی سفید پوشی کا بھرم کیسے رکھیں, یہ جس شعبے سے وابستہ ہیں اس کی توقیر میں کوئی کمی نہ ہو جائے, کس طرح سے ان کی مدد کی جائے. تو میں آپ سے آج اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے درخواست کروں گا کہ سندھ حکومت اس پہ کوئی جامع لائحہ بنائے. ہماری جو بھی آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی ہم حاضر ہیں, جس وقت بھی آپ ہمیں بلائیں گے ہم اپنی تجاویز آپ کو دیں گے. بہت شکریہ. تقریب سے دیگر شرکاء نے بھی خطاب کیا اور اس بات پر زور دیا کہ میگا سٹی کراچی کے مسائل اجاگر کرنے کے لیے قلم کار اور دیگر تکنیکی عملہ اپنے بچوں کا مستقبل بھی محفوظ بنائے اور ایک ہو جائیں, کیونکہ اسی میں سب کی جیت ہے. کراچی پریس کلب کی قیادت اور جتنے صحافی ساتھی یہاں موجود ہیں, آپ سب کو بہت بہت سلام. مجھے بہت خوشی ہوئی, اتنا بڑا کام جو ہے KUJ نے اپنے ممبران کے لیے کیا اور باقی تنظیموں کو بھی اس سے کافی سیکھنے کا موقع ملے گا. اور مجھے اور زیادہ خوشی یہ ہوئی کہ یہاں یہ پروگرام جب شروع ہوا تو KUJ کے جنرل سیکرٹری صاحب نے اپنی طرف سے دوبارہ یہ پیشکش کی کہ ہم تمام صحافیوں کی تنظیم ایک ہو جانی چاہیے, اور آنے والے الیکشن سے پہلے انہوں نے یہ پیشکش کی ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ مجھے کتنی خوشی ہوئی, اور ہم بھی پوری کوشش کریں گے کہ اس پیشکش کو بہت سنجیدگی سے لیا جائے اور ایک کوئی مشترکہ کمیٹی بن جائے جو اس پر کام شروع کرے. اختلافات چونکہ بہت عرصے سے رہے ہیں تو بہت ہی کیئرفلی ان چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یہاں جو یہ عہد کیا گیا ہے مجھے اس سے بہت خوشی ہوئی ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ صحافیوں کی ایک تنظیم بننے سے نہ صرف صحافیوں کو فائدہ ہوگا, پورے ملک کی مزدور تحریک کو بہت بڑا فائدہ ہوگا, کیونکہ صحافی پورے ملک میں موجود ہیں, ان کے پاس قلم ہے, ان کی بات میں وزن ہوتا ہے جو عام مزدور کو نہیں اس قابل سمجھا جاتا ہمارے معاشرے میں. تو بہت بڑی بات ہو جائے گی, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنے آپ کے ساتھ مل کے جدوجہد کرنے والے ساتھی ہیں, وہ وکیل ہوں, وہ ٹریڈ یونین کے لوگ ہوں, وہ سول سوسائٹی کے ہوں, ہیومن رائٹس کے ہوں, وہ تمام اس بات سے بہت زیادہ خوش ہوں گے. تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, میں تو آپ کی بات چیت سننے کے لیے آیا تھا, اور میں ایک بار پھر آپ سب کو اس بہت اہم کام پر جو لوگوں کو ہیلتھ کارڈ ہے, آپ نے دیکھا کہ جب کووڈ یہاں شروع ہوا تو ہمارا ہیلتھ کا سسٹم کتنی بری طرح سے ایکسپوز ہوا ہے. ہمارا ہیلتھ سسٹم جو ہے, جن کے پاس ذرائع نہیں ہے ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ تنظیمیں ان معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیں, لیکن میں یہ بھی چاہوں گا کہ ہمیں ساتھ ساتھ
یہ ڈیمانڈ بھی اٹھانی چاہیے کہ یونیورسل ہیلتھ کیئر تمام شہریوں کے لیے لازمی اور مفت بنانا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر لوگ اس طرح کی وبا کے سامنے بے بس ہو جائیں گے. اسی طرح جب بے روزگار ہوئے ہیں، سندھ حکومت نے بہت اچھا ایک قانون بنایا تھا کہ کووڈ کے زمانے میں کسی کو نکالا نہیں جائے گا. بہت افسوس کی بات ہے کہ میڈیا کے مالکان نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا اور ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کیا گیا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ریاست کی طرف سے ایسے معاملات میں بے روزگاری الاؤنس کا جو ہے وہ سسٹم بننا چاہیے تاکہ لوگ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور نہ ہوں اور ان بے شرم مالکان کے سامنے سوال کرنے کے لیے کھڑے نہ ہوں. اور ایک حق کے طور پہ تمام شہریوں کے لیے سوشل پروٹیکشن اور ہیلتھ کا سسٹم ہونا چاہیے. ہم سب کو مل کر اس کے لیے کام کرنا ہوگا. یہ ساری جو سول سوسائٹی ہے، یہ بہت ایک ویگ لفظ ہو گیا ہے سول سوسائٹی کا. جب تک یہ سول سوسائٹی نہیں بنے گی ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. ہم نے کرامت صاحب نے بہت کوشش کی کہ جی تمام صحافیوں کو کسی ایک ایجنڈے پہ لے کے آ جائیں، کم از کم اس حد تک لے آئیں کہ جو کیسز کرنے ہیں وہ ہم کر لیں. اور وہ کیسز ہم نے یہ کہا کہ کسی بھی گروپ سے کوئی بھی صحافی تعلق رکھتا ہو، اگر اسے کورٹ میں اپروچ کرنا ہے تو ہم حاضر ہیں اور فری آف کاسٹ حاضر ہیں. ٹھیک ہے. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک اور ہم نے بات رکھی تھی کہ صحافیوں کے مسائل کے لیے ایک لیجسلیشن بھی کروانا چاہیے. صحافی ایک پاورفل حیثیت رکھتے ہیں اس سوسائٹی کے اندر، اس پہ بھی ہم نے ڈسکشن کرنا چاہا. تو ابھی بھی میں یہی عرض کروں گا آپ لوگوں سے کہ کچھ معاملات ہیں جن کو اگر ہم دیکھ لیں تو دیکھیے صحافت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ لوگ مجھ سے کہیں بہتر جانتے ہیں. صحافت کا جو انداز ہے وہ اب جو سوشل میڈیا، جو خبر آپ کے ٹیلی ویژن پہ چلتی ہے اور جو خبر آپ کے اخبار میں آتی ہے اس کی ویریفیکیشن سوشل میڈیا سے کرتا ہے آدمی. اس سے بری بات کوئی نہیں ہو سکتی. کمپلیٹلی لاسٹ آف دا کریڈیبلٹی. تو ہمیں وہ چیز کرنی ہے کہ صحافت کا وقار بھی بحال کیا جائے، صحافی کی جو زندگی کے معاملات ہیں ان کو بھی بحال کیا جائے. اور دوسری بات، فرحان صاحب نے میرے لیے کہا بہت دلیر وکیل ہے، تو میں یہ عرض کروں گا، میں آج بھی یہاں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں کہ نہ ہمیں ہائی کورٹ سے کوئی امید ہے نہ سپریم کورٹ سے کوئی امید ہے. یہ اینٹی پیپل کورٹس ہیں، آپ کو اپنی جدوجہد خود کرنی ہوگی. یہ میں دلیری سے کہہ رہا ہوں فرحان صاحب. تھینک یو. جبکہ سب لوگ پریشانی کا شکار ہیں، ہمارے پاس ایک امبریلا موجود ہے. اور کہتے ہیں نا کہ جب آپ بارش میں نکلنے لگیں تو امبریلا ہونا بہت ضروری ہے، بارش ہو یا نہ ہو. کراچی یونین آف جرنلسٹ اور تمام یوجیز جو کہ PFUJ میں آتی ہیں، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، اس چھتری کا کردار ادا کر رہی ہے جس میں فی الحال ان مسائل میں ہمیں نہ تو کڑی دھوپ لگ رہی ہے اور نہ ہی ہمیں بارش کی صحبتوں کا سامنا ہے. آج کا دن اس لحاظ سے بھی مبارک ہے کہ میری زندگی میں یہ دن جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. آج 11 فروری ہے اور 30 سال پہلے میں نے اسی دن اپنی صحافت کا آغاز دا نیوز سے کیا تھا. آج نیوز 30 سال کا ہو گیا ہے. ایک اور خوشی کی بات یہ ہوئی کہ اگرچہ کہ صحافت کا پیشہ جو ہے وہ تھینک لیس پروفیشن ہے، اس میں آپ کو کوئی ایوارڈ نہیں ملتا. آپ نے اچھا کام کیا تو شاید وقتی طور پہ کسی نے شاباش کر دی، بعد میں سب بھول جاتے ہیں. لیکن اگر چھوٹی سی کوئی غلطی آپ سے ہو گئی تو وائٹ واش ہو جاتا ہے آپ کے سارے کاموں کے اوپر. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں اس حالات میں جن لوگوں نے کہ جوڑ کر رکھا، جنہوں نے ہمیں متحد رکھا، وہ ہماری تنظیمیں تھیں. اور میری بڑی زندگی کی خواہش ہے کہ یہ ساری کی ساری تنظیمیں ایک ساتھ جمع ہوں اور ہمارے مسائل جو کہ کبھی بھی مسائل نہیں سمجھے جاتے، ان مسائل کو جو ہے وہ سب مل کے حل کریں اور اس کے لیے جد و جہد بھی کریں. جیسے عاجز نے بتایا، کوشش تو کی
کہ جتنے بھی صحافی ہیں اور جو اپنا کیس لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ ان کے ہمراہ کبھی آبزرور کے طور پر، کبھی ایڈوائزر کے طور پر، اور کبھی ویسے ہی بیٹھ کر ان کے ساتھ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ہم سب نے کے یو جے میں اور پی ایف یو جے نے نہ صرف کلیکٹیولی بلکہ انڈیویجولی بھی ہم نے جن کو ہم جو کچھ مالی طور پر کہتے ہیں دام در میں سخنے، جس طرح بھی ہم ان کی مدد کر سکتے تھے ہم نے کوشش کی اور ان کی مدد کرنے کے لیے، اور الحمدللہ بہت سارے لوگ شاید جانتے بھی ہوں گے کہ وہ خاموشی سے ان کی مدد ہو گئی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اب اس کا سب سے بڑا مسئلہ جو کہ شاید عزیز نے بتایا ہو، میں نے مس کر دیا، پچھلے سال 2020 تک جو ہے تقریباً 3500 صحافی نکل چکے تھے، اور اس وقت بھی آپ یہ سوچیں کہ ابھی تک کی جو فگر ہے وہ 5000 صحافی جو ہیں وہ جاب سے محروم ہو چکے ہیں۔ ان میں وہ میڈیا ورکرز شامل نہیں ہیں، میڈیا ورکر کی تعداد اس سے زیادہ ہے۔ تو اب جو میڈیا ورکر ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ہمیں ان کا اتنا ہی احساس ہے جتنا ہمیں اپنے صحافی دوستوں کا احساس ہے، اور یہ جدوجہد جو ہے وہ ہمیں سب کے لیے کرنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس عمل سے، کہ یو جے کے اس عمل سے میڈیا ہاؤسز کو بڑا سخت لفظ ہو جائے گا کہ کچھ شرم آنی چاہیے یا شرم آئے گی، اور وہ جو بہرحال کہ یو جے اس حوالے سے مبارکباد کی، اور اس حوالے سے جو پیش قدمی کہ یو جے نے کی ہے اس سے یہ ہوگا۔ نمبر 2 کہ جو کہ یو جے مختلف گروپوں میں تقسیم ہوئی ہے، اسے بھی اس بات کا یعنی ایک انسینٹیو ملے گا کہ ہم بھی اس کار خیر میں یا اس کام میں شریک ہو جاتے تو اور اچھا ہوتا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل ہیلتھ کارڈ کے تقسیم کا اور ہیلتھ کوریج لوگوں کو، ممبران کو فراہم کرنے کا، ہماری یونین کو مضبوط اور متحد کرنے کا بھی سبب بنے گا۔ باقی باتیں تو جب یہاں آئیں گے ناصر حسین شاہ صاحب ذرا سے کرنے والی ہیں کہ بھئی ہمارا جو میڈیا ٹاؤن ہے، صحافیوں کو جو آج سے 25 سال پہلے جو زمین ملی تھی، اب وہ وزیر بلدیات بھی ہیں، ان سے گزارش میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آپ جب فاضل جمیلی صاحب بات کر رہے ہیں، جی ایم جمالی صاحب اس بات پر زور دیں۔ دیکھیے کراچی میں اب ملازمت پیشہ شخص کے لیے مکان بنانا تو ناممکن ہو گیا ہے، کیونکہ جو چیز یعنی پلاٹ، ایک مکان 200 گز کا یا 80 گز کا بھی پلاٹ خریدنا ہمارے ورکرز کے لیے اب ممکن نہیں رہا، کیونکہ جو چیز پہلے چند ہزار میں آتی تھی وہ پہلے لاکھوں میں چلی گئی، اور اب لاکھوں سے بھی بات نکل کر کروڑوں میں چلی گئی ہے، جو کہ ایک ملازمت پیشہ شخص کے لیے ممکن ہی نہیں رہا۔ تو جو پلاٹ صحافیوں کو ملے ہوئے ہیں کم از کم وہاں وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہاں سیوریج کا، پانی کا، بجلی کا انتظام ہو جائے، کہ وہ زمین جو ہے اس قابل ہو جائے کہ وہاں لوگ جا کے رہنے شروع ہو جائیں۔ بعد ازاں مہمان خصوصی ناصر حسین شاہ کے ہاتھوں صحافیوں میں ہیلتھ انشورنس کارڈ تقسیم کیے گئے، اور اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ تمام اجتماعی مسائل کے حل کے لیے یک زباں ہونا پڑے گا۔ پاکستان زندہ باد۔